बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपने ये पढ़ा शर्त के बारे में, शर्त के लिए जो अल्फाज हैं, और शर्त सिर्फ़ एक क़ैद हुआ करती है। इसमें बताया था नहीं, जुमले सिर्फ़ क़ैद हुआ करते हैं, इनका कोई वैसे एतबार नहीं होता। असल हम उसके बाद जज़ा को देखते हैं। क्या है? जज़ा को देखते हैं। और दूसरी बात ये बयान फरमाई गई कि यहाँ पर हुरूफ़ शर्त तो बहुत सारे हैं जिनको ज़िक्र किया जाता है इल्म नहव के अंदर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बयान करेंगे इन, इज़ा और लव को, जिसका ताल्लुक़ क्या है, इनका इल्म बलागत में इसकी ज़रूरत पड़ती है और इनका कुछ ना कुछ ख़ासियतें हुआ करती हैं। बयान किया गया इन और इज़ा और लव के बारे में, बयान किया गया उनके लफ्ज़ी अमल को बताया गया। क्या बताया गया? लफ्ज़ी अमल को बताया गया कि इन और इज़ा ये है लफ्ज़ी एतबार से क्या है, माने मुस्तक़बिल पर दलालत करते हैं, और लफ्ज़ जो है माना के ताबे हुआ करता है। तो जब माना में मुस्तक़बिल के ताबे करते होते हैं तो लफ्ज़ भी इस हिसाब से मुज़ारे आएगा। और लव जो है माजी पर दलालत करता है माना पर, तो लफ्ज़ के एतबार से ज़माने लफ्ज़ भी कौन सा आएगा? माजी वाला आएगा। तो यहाँ पर इतना बयान कर दिया। अब यहाँ जो फिर दोबारा से यहाँ पर बयान कर रहे हैं वल फ़र्क़ु बैना इन व इज़ा, यहाँ से जो बयान करेंगे, वहाँ जो ऊपर बयान किया वो उसका लफ्ज़ी अमल बयान किया गया, और यहाँ से मानवी अमल बयान कर रहे हैं इन और इज़ा का। सबसे पहले इसको एक तौर पर जहन में रख लें, फिर उसके बाद हम तर्जुमा करते हैं कि इन और इज़ा के दरमियान फ़र्क। यहाँ बयान करेंगे कि इन में जो इनके साथ जो चीज़ होती है, इनके साथ शर्त के वाक़े होने का यकीन नहीं होता, इनके साथ शर्त के वाक़े होने का यकीन नहीं होता, जज़्म नहीं होता, यकीन नहीं होता। तो और इन इज़ा के साथ क्या होता है, शर्त के वाक़े होने का यकीन हुआ करता है। तो अब जब इनके साथ यकीन नहीं होता वाक़े होने का, तो उसका साथ मुज़ारे का इस्तेमाल करेंगे, और इज़ा के साथ शर्त के वाक़े होने का यकीन होता है तो उसके साथ माजी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब शर्त के वाक़े होने का यकीन है तो गोया कि ये साबित हो चुकी है, गोया कि ये क्या हो गई, साबित हो गई। और माजी का इस्तेमाल किया कि ये भी शर्त यकीन पर दलालत करता है और माजी भी सबूत और तहक़्क़ुक़ पर दलालत करता है। और जो इन है वो इन जब गैर यकीन पर दलालत करता है तो उसके साथ मुज़ारे भी लेके आएंगे, क्योंकि मुज़ारे में भी क्या होता है, यकीन नहीं हुआ करता, आने वाले ज़माने में हुआ करती है, गोया कि अदम जज़म हुआ करता है। तो ये मानवी एतबार से इनके दरमियान क्या होगा, फ़र्क होगा। दूसरी बात ये बयान की कि जब जिसके साथ यकीन होता है वाक़े होने का वो ईज़ा के साथ आएगी और माजी आएगा उसके साथ, और जिसके साथ वाक़े होने का, शर्त के वाक़े होने का यकीन नहीं होता, वो इस्तेमाल की जाएगी मुज़ारे में उसके साथ मुज़ारे इस्तेमाल किया जाएगा। अब जिसके वाक़े होने का यकीन है तो जो चीज़ें कसरत से वाक़े होंगी वो शामिल हो जाएंगी इज़ा के अंदर, क्योंकि चीज़ों का वाक़े होना, चीज़ों का हासिल होना, ये क्या है, कसीरुल वुक़ू है, और कसीरुल वुक़ू किसके दर्जे में आ जाएगा, यकीन के दर्जे में आ जाएगा। और अदमे जिन चीज़ों का वाक़े ना होना, चीज़ों का वाक़े ना होना, पाया ना जाना, ये नादिर होता है, और नादिर गैर यकीन के दर्जे में हुआ करता है। तो गैर यकीन के दर्जे में होता है, लिहाजा जो चीज़ें कम वाक़े होंगी उनको शामिल करेंगे इनके अंदर, क्योंकि वो चली जाएंगी किसके अंदर, उसके साथ इस्तेमाल करेंगे कौन सा, मुस्तक़बिल। तो वो गोया के जो चीज़ें कम वाक़े होने वाली हैं उनको शामिल करेंगे इनके अंदर, और जो चीज़ें कसरत से इस्तेमाल हो, कसरत से पाई जाएँ, वो शामिल होंगी इज़ा के अंदर। गोया कि ये चीज़ें क्या हुई, कसीरत से पाई जाती हैं, और ज़माने माजी में यकीन होता है, और चीज़ों का पाया जाना ये यकीनी है और ना पाया जाना ये अदम यकीनी के तौर पर है। तो जो अदम यकीनी होगी वो इनके साथ शामिल होगी, जो चीज़ें कम पाई जाएंगी वो इनके साथ शामिल होंगी, जो चीज़ें ज़्यादा होंगी वो इज़ा के साथ। समझ में आ गया नहीं? बस इतना ही सबक में आज के है।
دیکھیں یہاں جو بیان کیے یہاں پر اصل بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ کبھی کبھی ان کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک قاعدہ بیان کیا، کبھی کبھی ان جزم کے یقین کے درجے میں، یقین کے مقام میں استعمال ہوتا ہے، اور اذا کیا ہوتا ہے کبھی کوئی شک کے مقام میں واقع ہوتا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ عام طور پر یہی ہے کہ اذا کو استعمال کریں گے یقین کے معنی میں، اور ان کو استعمال کریں گے شک کے معنی میں۔ تو وہاں جو بیان کیا تھا وہ پورا تینوں کے درمیان فرق بیان کیا گیا تھا، ان اذا لو کے درمیان۔ یہاں ان قسیم کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں، قسیم مقسم، مقسم بھی قسم، پڑھے نہیں پڑھیں؟ ہاں تو یہ کیا ہے؟ قسیم ہے، اذا، ان اور اذا، تو ان کے درمیان فرق بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر۔ والفرق بین ان و اذا ان الاصل عدم الجزم بوقوع الشرط ما ان، اور فرق ان اور اذا کے درمیان فرق یہ ہے کہ اصل، ان الاصل ہے نا، اصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ، معین، اصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ شرط کے پائے جانے کا یقین نہیں ہوتا، عدم الجزمی یقین نہ ہونا، کہ اصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ شرط کے پائے جانے کا یقین نہ ہونا ہے۔ والجزم بوقوع ما اذا، اور اصل یہ ہے کہ اذا کے ساتھ شرط کے پائے جانے کا یقین ہونا ہے، یعنی والجزم بوقوع ما اذا، بوقوع شرط، یعنی اور اصل یہ ہے کہ اذا کے ساتھ شرط کے پائے جانے کا یقین ہونا ہے۔ ولہذا غلبہ استعمال الماضی ما اذا، اسی وجہ سے اذا کے ساتھ ماضی کا استعمال کیا ہو گیا؟ غالب رہا، غالب ہو گیا، یعنی کثرت سے استعمال کس کا ہوا؟ ماضی کا ہوا۔ چونکہ یہ چیزیں یقین پر دلالت کرتی ہیں اور ماضی بھی تحقق و ثبوت پر دلالت کرتا ہے، لہذا اذا کے ساتھ کون سا استعمال ہوگا؟ ماضی ہو گیا۔ اور جو چیزیں کثرت سے پائی جائیں وہ بھی کس میں شامل ہو جائیں گی؟ اذا کے ساتھ استعمال کی جائیں گی۔ جو چیزیں کم استعمال کی جائیں، نادر ہو جن کا وقوع، وہ کس کے ساتھ آئیں گی؟ ان کے ساتھ آئیں گی۔ اسی وجہ سے اذا کے ساتھ ماضی کا استعمال غالب رہا۔ فَكَأَنَّ الشَّرْطَ واقع بالفعل، کو گویا کہ شرط یا واقع ہے، کیا ہے؟ بالفعل واقع ہے، گویا کہ شرط کیا ہے؟ بالفعل پائی گئی ہے، سمجھا نہیں؟ تو جس طرح یہ تحقق پر دلالت کرتے ہیں، ایسی ماضی بھی کے تحقق پر دلالت کرتا ہے۔ بخلاف ان، برخلاف ان کے کیا مطلب؟ کیونکہ ان جو ہے کس پہ دلالت کرتا ہے؟ شرط کے واقع نہ ہونے پر دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ مضارع کا استعمال ہوگا، گویا کہ یہاں پر پائے جانے کا یقین نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو برخلاف ان کے، اب یہاں ایک مثال کے ذریعے اور تفریح کر رہے ہیں، وضاحت فرما رہے ہیں، دیکھیں۔ فَإِذَا قُلْتَ، جب آپ نے کہا، ان ابرؤ من مرضی اتصدقوا بألف دینار، ان کے ساتھ ابرؤ فعل مضارع آ رہا ہے، اگر میں اپنے مرض سے شفا پا جاؤں گا تو اتصدق بألف دینار، تو میں 1000 دینار صدقہ کروں گا، صحیح ہے نہیں؟ ان ابرؤ، اگر میں بیماری سے اپنے مرض سے شفا پا جاؤں تو میں 1000 دینار صدقہ کروں گا۔ کنت شاکن فی البرء، آپ جو ہے شفا یابی میں کیا کر رہے ہیں؟ شک کر رہے ہیں، سمجھا نہیں؟ آپ کو شفا یابی میں شک ہو رہا ہے، تو اسی لیے آپ شفا یابی کے ساتھ ان کے ساتھ کس کا استعمال کر رہے ہیں؟ مضارع کا استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ مضارع میں کسی چیز کا تحقق اور ثبوت یقینی نہیں ہوتا، اس لیے اس کے ساتھ ان کا استعمال کیا جائے گا۔ اور ان اذا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کے تحقق اور ثبوت کا کیا ہوتا ہے؟ یقین ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ماضی کا استعمال ہوگا۔ دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں وَإِذَا قُلْتَ، اور جب آپ نے کہا اِذَا بَرِئْتُ مِن مَرَضٍ تَصَدَّقْتُ، جب میں اپنے مرض سے شفا پا جاؤں گا تو میں صدقہ کروں گا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ چاہے زمانے مستقبل میں اس کا معنی چلا جائے، لیکن استعمال کیا ہوگا؟ ماضی کا ہوگا، سمجھے نہیں؟ جب میں اپنے مرض سے شفا پا جاؤں گا تو میں صدقہ کروں گا۔ کنتا جازمن بھی او کل جازم، تو گویا کہ آپ اس کے ذریعے، اذا کے ذریعے یقین کرنے والے ہیں یا یقین کرنے والے کی طرح ہیں، یقین کرنے والے ہیں یا یقین کرنے والے کی طرح ہیں۔ اسی وجہ سے آپ اس کے ساتھ کیا استعمال کر رہے ہیں؟ ماضی کا استعمال کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ بریتو ہے نہیں، ماضی کا استعمال کر رہے ہیں، گویا کہ آپ کو کیا ہے؟ یقین ہے، یعنی میں نے شفا پانا تو یقینی ہے، اچھا جب مل جائے گی تو 1000 دینار صدقہ کروں گا۔ لیکن وہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ شفا پانا یا نہ پانا تشکک پیدا ہو رہا ہے، ابھی ہوگا کہ انہیں، اگر ہو گیا تو یہ ہوگا، صحیح نہیں؟ تو دونوں میں فرق ہو گیا نہیں ہو گیا؟ کہ ان کے ساتھ جو ہے آپ کو یقین نہیں رہتا ہے،
اسی لیے اس کے ساتھ مضارع کا استعمال کریں گے اور اس کا وقوع بھی کیا ہوگا؟ یقینی نہیں ہوگا. اور اذا کے ساتھ یقین ہوتا ہے اس کے حصول کا، اسی لیے اس کے ساتھ ماضی کا استعمال کریں گے. ہو گیا نہیں؟ تو آپ کو گویا کہ اس میں جزم یقین کرنے والے یقین کرنے والے کی طرح ہیں. وعلی ذالک، اور اسی بنیاد پر کیا مطلب؟ اسی طریقے پر یہ کہ جب، یعنی اصل یہ ہے کہ ان کے ساتھ عدم جزم ہوتا ہے اور اذا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جزم ہوا کرتا ہے. یعنی شرط کے پائے جانے کا جزم ہوا کرتا ہے اذا کے ساتھ، اور ان کے ساتھ شرط کے پائے جانے کا یقین نہیں ہوتا ہے. تو جس کے ساتھ پائے جانے کا یقین ہوگا تو جو زیادہ چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں وہ شامل کریں گے ہم اذا کے ساتھ، اس کے ساتھ لائیں گے اذا کو، اور جو چیزیں کم پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ لائیں گے ان کو. سمجھا نہیں؟ وعلی ذالک، اور اسی بنیاد پر فالاحوال النادرہ تذکر فی حیز ان، اسی بنیاد پر وہ حالتیں جو نادر ہیں، جو کم پائی جاتی ہیں، وہ ذکر کی جائیں گی ان کے تحت میں. فی حیز ان، وہ حالتیں جو کم پائی جاتی ہیں، وہ چیزیں جو کم پائی جاتی ہیں وہ ان کے تحت ذکر کی جائیں گی. والکثیر فی حیز اذا، اور وہ چیزیں جو کثرت سے پائی جاتی ہیں وہ ذکر کی جائیں گی اذا کے تحت میں. ومن ذالک، اور اسی سے اس پر اور مزید وضاحت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ذریعے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ، اور جب انہیں کیا پہنچتی ہیں؟ بھلائیاں پہنچتی ہیں. یہ فرعون یہ بیان کر رہا ہے، جب انہیں بھلائیاں پہنچتی ہیں، قالو، تو وہ کہتے لنا هَذِهِ، یہ ساری بھلائیاں کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور جب انہیں کیا کوئی برائی پہنچ جائے، کوئی تکلیف پہنچ جائے، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے کیا لیتے؟ نحوست، بدشگونی لیتے تھے. کیا لیتے تھے؟ یعنی جب انہیں کوئی بھلائی پہنچتی تو کہتے ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں اور ہم ہی اس کے حقدار ہیں، اور جب انہیں تکلیف پہنچتی تو کہتے یہ ان کی وجہ سے آئی ہے. تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں سے کیا لیتے ہیں؟ بدشگونی لیتے. اب یہاں پر دیکھیں محل ساتھ پہلی والی میں الحسنہ ہے، اور دوسرے ان کے ساتھ جو ایسا السیئہ کیا ہے؟ پہلی کے ساتھ معرفہ کو لایا گیا ہے، دوسرے کے ساتھ نکرہ کو لایا گیا ہے. تو دیکھیے الحسنہ یہ شامل ہے بہت ساری چیزوں کو، الحسنہ بہت ساری چیزوں کو شامل ہے کہ جب انہیں بھلائیاں پہنچتی تو بھلائیاں صرف کس کو شامل ہے؟ جنس کے لیے. الف لام کس کے لیے؟ جنسی ہے. تو اب اس سے مراد سرسبز و شادابی، مالداری، خوشحالی، بچوں کا زیادہ ہونا، ہر طرح کی جو بھلائیاں ہیں ان سب کو شامل ہو جائے گا حسنہ. سمجھا نہیں؟ اور السیئہ جب انہیں کیا پہنچتی؟ برائی. یہ صرف ایک چیز کو شامل ہے، قحط. کیا ہے؟ قحط انہیں جب پہنچتا تو کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ اور ان کے. تو دیکھیں ایک چیز جو تھی، جو حوالے نادرہ، جو جب ایک چیز پہنچتی، جب انہیں قحط پہنچتا تو کیا کہتے ہیں؟ یہ موسیٰ کی طرف سے اور ان کے ساتھیوں کی نحوست ہے. اور جب انہیں بہت ساری بھلائیاں پہنچتی تو کہتے ہیں یہ ہمارے لیے، ہم اس کے حقدار ہیں. تو دیکھیے احوال نادرہ جو کم پائی جا رہی تھی سیئہ، اس کو کس کے ساتھ لائے؟ ان کے ساتھ. اور جو الحسنہ جو کثرت سے پائی جا رہی ہیں ان کو کس کے ساتھ ذکر کیے؟ سمجھ آ گیا نہیں؟ وَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، اور جب انہیں بھلائی پہنچتی تو کہتے یہ ہمارے لیے، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو سے نحوست لیتے یا بدشگونی لیتے. فَلِكَوْنِ مَجِيُّ الْحَسَنَةِ مُحَقِّقًا، الحسنہ کا یقینی طور پر پائے آنے کی وجہ سے، الحسنہ کا یقینی طور پر آنے کی وجہ سے، اسی وجہ سے اس کے ساتھ کیا آیا؟ جاء، ماضی آیا. تو محقق حسنہ کا یقینی طور پر پائے جانے کی وجہ سے، اذ المراد بیا، اس لیے کہ مراد الحسنہ سے یہ مطلق حسنہ کیا ہے؟ کوئی خاص حسنہ مراد مطلق حسنہ ہے جو شامل ہے لانواع کثیرہ، بہت ساری چیزوں کو. اب کہاں بہت ساری چیزیں؟ سرسبز و شادابی، خوشحالی، مالداری، مال کا بڑھنا، کثرت اولاد، یہ سب چیزوں کو شامل ہو جائے گا. سمجھا نہیں؟ تو اس سے مراد مطلق حسنہ جو شامل ہے بہت ساری چیزوں کو. کما یفہم من التعریف بالف لام جنسیہ، جیسا کہ الف لام جنسی کے معرف، جیسا کہ اس الف لام جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے اس تعریف سے، الف لام تعریف سے، جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے من التعریف، اس تعریف سے یا اس معرف باللام سے سمجھا جا رہا ہے. کس سے؟ الحسنہ معرف باللام ہے. تو جیسا کہ معرف باللام کے
سے سمجھا جا رہا ہے. ذکر ما اذا، اسے ذکر کیا گیا کس کے ساتھ؟ اذا کے ساتھ. وعبر عنہ بالماضی، اور اس کی تعبیر کس کے ساتھ کی گئی؟ ماضی کے ساتھ کی گئی. ہو گیا نہیں؟ وَلِكَوْنِ مَجِيُّ السَّيِّئَ نَادِرًا، اور سیّہ کا نادر یا کم آنے کی وجہ سے، سیّہ کا نادر اور کم آنے کی وجہ سے. اذ المراد بها نوع مخصوص، اس لیے کہ اس سے مراد ایک خاص قسم ہے، خاص قسم. کما یفہم من التنکیر، جیسا کہ نکرہ سے سمجھا جا رہا ہے. نکرہ قلت پہ دعویٰ کرتا ہے، سیاح نکرہ ہے نا، جیسا کہ نکرہ سے سمجھا جا رہا ہے. وہ الجدب، اور وہ کیا ہے؟ قحط سالی. کیا ہے؟ قحط سالی ہے. ذکر ما ان، وہ ذکر کی گئی کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ. وہ عبر عنہ بالمضارع، اور اس کی تعبیر کس کے ساتھ کی گئی؟ مضارع کے ساتھ کی گئی. ہو گیا نہیں پورا؟ تو اب اتنے میں حاصل کیا نکلا؟ ان اور اذا کے درمیان فرق کیا ہے؟ ان کا استعمال ہوتا ہے شرط کے پائے جانے کا، اس میں یقین نہیں ہوتا ہے، شرط کے پائے جانے کا یقین نہیں ہوتا، لہذا اس کا استعمال ہوگا مضارع کے ساتھ. اور اذا کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ شرط کے پائے جانے کا یقین ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ ماضی کا استعمال ہوگا، گویا کہ وہ بالفعل متحقق ہو چکی ہے. اور اب اس پر ایک مثال بھی پیش کی انہوں نے. اب اس پر پھر فرمایا کہ وہ اسی بنیاد پر جو چیزیں کثرت سے پائی جائیں وہ اذا کے ساتھ آئیں گی، اور جو چیزیں کثرت سے نہ پائی جائیں، نادر ہوں، اس کے ساتھ آئیں گی، ان کے ساتھ آئیں گی. تو اس پر مثال انہوں نے بیان کر دی. ہو گیا نہیں؟ ففی الآیات من وصفہم بانکار النعم وشدت التحامل علی موسیٰ علیہ السلام ما لا یخفی. تو اس آیت میں ان لوگوں کے وصف کو بیان کرنا ہے، نعمتوں کے انکار کو بیان کرنا ہے. نعمتوں کے انکار، ساری نعمتیں آ رہی، سب کو کیا کر دیتے؟ اور نعمتوں کے انکار کو بیان کرنا ہے. وشدت التحامل علی موسیٰ، اور ان سختیوں کو بیان کرنا ہے جو ڈالی گئیں کس پر؟ ڈالی گئی موسیٰ علیہ السلام پر. ما لا یخفی، جو مخفی نہیں ہے. تو یہ ہو گیا اس کا ان اور اذا کے درمیان. اور پڑھ لیں، چلیں کل کو لو کے بارے میں بیان فرمائیں گے، لو کے بارے میں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر پچھلا شروع کر دیں گے.